वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो तोशा खाना केस है और इसी हवाले से जो ख़रीदो फ़रोख्त और इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगे हुए हैं और इस कहानी में जो एक नया ट्विस्ट आया है, इफ़ आई कैन से दैट। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर तोशा खाना से 2019 के दौरान जो उन्होंने एक कीमती घड़ी और कुछ और तोहफ़े जो थे वो लेकर मार्केट में बेच दिए और उससे हासिल होने वाली जो रकम है वो उन्होंने अपने एसेट्स में पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं की, इसका इल्ज़ाम है। और इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं इल्ज़ामात को लेकर इमरान खान साहब को नाअहली की सज़ा भी सुनाई है। गुज़िश्ता रोज़ दुबई में जो मुकीम एक बिजनेसमैन है उमर फारूक ज़हूर साहब, उन्होंने एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब को जो कीमती घड़ी और कलम और तोहफ़े मिले थे वो उन्होंने इमरान खान साहब की अहलिया की जो दोस्त हैं फराह खान साहिबा, उनसे ख़रीदे थे। उमर फारूक साहब ने कहा कि उन्होंने 20 लाख डॉलर में ये तोहफ़े जो थे ख़रीदे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सबसे पहले उनसे रब्ता जो है वो शहजाद अकबर साहब ने किया था जो साबिक़ वज़ीर दाखिला थे, मुशीर दाखिला थे, माफ़ करिएगा। उसके बाद फराह खान साहिबा उनसे मिलने आई और नेगोशिएशंस हुई जिस पे क्योंकि वो चाह रही थी कि 50 लाख डॉलर्स में ये सब कुछ बेचा जाए, मगर फिर फाइनली जो सौदा हुआ वो 20 लाख डॉलर में हुआ। सबूत के तौर पर उमर फारूक साहब ने जो ये घड़ी है और दीगर तोहफ़े हैं ये भी इंटरव्यू के ज़रिए दिखाए। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर एक शदीद रद्द अमल आया है। उन्होंने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने लाहौर में ये भी कहा कि ये जो घड़ी थी तोशा खाना से इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में फ़रोख्त की थी और इसका सबूत भी मौजूद है। फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने ये भी कहा कि अब इस टीवी चैनल पर जो है कानूनी कार्रवाई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगी। ये इल्ज़ामात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जल्द इंतखाबात न सिर्फ मांग रही है बल्कि उसके लिए उनका लॉन्ग मार्च भी जारी है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शफकत महमूद साहब, सीमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी शफकत साहब, ये क्या मामला है सारा? आप लोग बहुत तनकीद भी करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने भी इस इशू को उठाया। अब तो ऑब्वियसली सामने अब और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बात आ गई है। एक ऐसा आदमी आ गया है जो कह रहा है कि न सिर्फ उसने ख़रीदा है बल्कि फराह खान साहिबा गई नेगोशिएट करने, बेचने। कितना मुश्किल होगा आपके लिए इस एलिगेशन से, इस सारे मामले से अपने आप को डिफेंड करना? शुक्रिया आरफा साहिबा। ये बिल्कुल जो झूठ होता है ना, झूठ के कोई पाँव तो होते नहीं है, तो ये झूठ है, ये एक्सपोज हो रहा है, मजीद होगा। पहले मैं सिंपल फैक्ट बता दूं आपको। सिंपल फैक्ट ये है कि ये जो घड़ी थी इसकी कैबिनेट डिवीजन के पास रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने उसकी वैल्यू लगाई 10 करोड़ रुपया। जब उन्होंने वैल्यू लगाई 10 करोड़ रुपया तो जो कानून था उसके मुताबिक 20% यानी कि 2 करोड़ रुपया कौमी खजाने में जमा कराने के बाद इमरान खान साहब जो थे उसके मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने ये कहा है, जैसे कि फवाद ने भी कहा है, कि इस्लामाबाद में ये घड़ी बेची गई और उससे 5 करोड़ 70 लाख रुपया जो था वो आया, और जो कि डिक्लेयर भी किया और जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने भी डिक्लेयर किया, ईसीपी के भी किया, ये किया। ये बाकी तो सिर्फ नॉनसेंस है और ये नॉनसेंस सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अब अगर ये घड़ी जो थी वहां से इस्लामाबाद से किसी तरीके से दुबई पहुंच गई और ये जो शख्स है जो कि बाय द वे क्रिमिनल है, उसको 4 मुल्कों में कम से कम उसके खिलाफ केसेस बने हुए हैं और इनको क्रिमिनल्स के अलावा और कोई नहीं मिला, तो वो आके उसने एक पूरी कहानी घड़ ली जिसको बिल्कुल डिनाई किया है। मैंने सुना है कि फराह बीबी ने भी डिनाई किया है, सब ने डिनाई किया है कि उसके साथ कोई राब्ता नहीं। क्या उसके पास क्या सबूत है राब्ते का, सिवाय इसके कि उसने एक घड़ी दिखाई, और ये घड़ी जो है ये तो हो सकता है इस्लामाबाद से दुबई में भेज दी गई हो। तो ये बिल्कुल ही फ्रॉड है सारा कुछ। बट शफकत साहब,
ہاں شفقت صاحب معاف کریے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ اب دیکھیں الزامات صحیح ہیں یا غلط یہ تو اب پروو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. تو سر اب یہاں سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اس آدمی کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی, اسلام آباد میں بیچی گئی ہے, تو سر کوئی ٹرانزیکشن کا ثبوت آپ ہی سامنے کر دیں, سو the whole matter ends here. آپ لوگ بھی تو اس کو لٹکا رہے ہیں نا بائی not providing anything to the contrary. منی ٹریل جس کو کسی زمانے میں ہم پینما کی کہتے تھے, آپ لوگ بھی منی ٹریل دے دیں, بات یہی ختم ہو جائے. بالکل منی, یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب نے جو جتنی قیمت میں بیچا اس کو انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا, انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں بھی ڈکلیئر کیا. سو یہ اس کے اندر فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انلیگل ہے. اور یہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے, یہ تو الیکشن کمیشن سر اگر اتنا آسان مسئلہ ہوتا تو ای سی پی آپ کو اس طرح ڈسکوالیفائی تو نہ کر دیتی نا خان صاحب. ای سی پی مجھے حیرانی ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں, اتنی بائسڈ اور اتنی مکسڈ اپ یہ جو ان کا واقعی وہ ملازم بنا ہوا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر, یعنی کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ توشہ خانہ کا ہی اگر الیکشن کمیشن کو اتنا پرابلم تھا تو جب ہم نے اپلیکیشن موو کی کہ یہ زرداری گاڑیاں اٹھا کے لے گیا, نواز شریف لے گیا, اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ سارا بائسڈ ایک ٹارگیٹڈ اٹیک ہے, اور یہ جو میڈیا میں اٹیک ہے یہ بھی ٹارگیٹڈ اٹیک ہے. کر لیں کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ. اچھا سر پھر وہی بات, I'll just ask that question again کہ کیا آپ لوگ جو وہ اسلام آباد میں گھڑی بیچی اس کی کوئی ریسیٹس, اس کی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ کیا پبلک کریں گے, اور اگر کریں گے تو کب تک کریں گے؟ بھی ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی, جلدی ہوں گی. اور میں نے آپ کو کہا کہ جیسے کہ یہ تو کلیئر ہے, عمران خان صاحب نے اس کو جب ڈکلیئر کیا تو ایسے تھوڑی ڈکلیئر کیا. اور کیبنٹ ڈویژن کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ نکلوا کے دیکھ لیں. دیکھیں نا, یہ چیز ایسی ہے جو کہ چھپی نہیں جا سکتی. کیبنٹ ڈویژن نے اس کی ویلیو کتنی لگائی, 10 کروڑ روپیہ. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں, کبھی خواجہ آصف آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں 1 ارب کی ہے 2 ارب کی ہے, ایسے لگتا ہے وہ گھڑی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے کہ جو اس نے 10 ارب کی بنا دی ہے. تو یہ ریڈیکولس باتیں ہیں, یہ صرف اور صرف میڈیا میں عمران خان صاحب کو اٹیک کرنے کی. یہ جو جنہوں نے ساری عمر چوری چکاری کی ہے, جنہوں نے آج تک ایکسپلین نہیں کر سکے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کہاں سے آئے ہیں, جو آج تک زرداری ایکسپلین نہیں کر سکا کہ جو اس کی جائیدادیں ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں. تو یہ انہوں نے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا جھوٹ کا پرندہ گھڑا ہے. اور تو سر اگر آج آپ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ زرداری صاحب نے ایکسپلینیشن نہیں دی, نواز شریف صاحب نے ایکسپلینیشن نہیں دی, تو پھر تو لگ رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نہیں صفائی پیش کی تو ہم کیوں کریں. یہ واٹر باؤنڈری سے تو آپ لوگوں کی مورل پوزیشن ویک ہوتی ہے نا سر. عارفہ, نہ صرف کہ ہم نے صفائی پیش کی ہے, ہم نے اس کورٹ میں اس کو کنٹیسٹ کیا ہے, ایویڈنس دی ہے, ساری چیزیں کی ہیں. سو یہ تو وہ لوگ ہیں جن تک کبھی کوئی دکھا نہیں سکے, ہم تو سارا کچھ کر چکے ہیں. اور میں جیسے آپ کو کہا کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے, کوئی ہمارے پاس رسید موجود نہیں ہے نا کہ آپ نے اسلام آباد میں یہ گھڑی کہاں بیچی ہے, یہی تو ایشو ہے. اسلام آباد کی گھڑی کی رسید جو ہے وہ آ جائے گی. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جتنی باقی چیزیں ہیں وہ تو ساری کی ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور جو ہے بفور دی انکم ٹیکس اتھارٹیز وہ نظر آ رہی ہے, جو باقی ای سی پی کو ڈکلیریشن ہے وہ نظر آ رہی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ لیگلی تو شاید بالکل آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. جی جی ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ان کو یہ اس کو جو چینل جس نے اس کو ابھارا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں سو کریں گے بلکہ ملک سے باہر بھی سو کریں گے. سر وہ آپ نے وہ جو آئی تھی کیا نام ہے WSJ کی غالباً سٹوری تھی جو فنڈنگ پہ تھی, اس پہ بھی آپ نے سو کرنا تھا, بٹ شاید ابھی تک پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سر یہ بتائیں کہ مورلی آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ توشہ خانہ سے تحفے لے کے ان کو بیچ دیں اور پیسے رکھ لیں, یہ مورلی ایک غلط بات ہے؟ لیگلی شاید اس میں کوئی غلطی نہیں ہے.
پر پاکستان تحریک انصاف کیونکہ کرپشن کے اس کے پاور پہ آئی تھی، تو یہ کہنا کہ مطلب کہ جو ایک ریاست کو تحفے ملتے ہیں یا ریاست کے آفیشلز کو ملتے ہیں وہ آپ بیچ کے وہ پیسے ذاتی طور پہ استعمال کریں، کیا یہ غلط نہیں ہے آن اے مورل گراؤنڈ؟ 75 سال سے ایک قانون ہے جس کو پاکستان کے جتنے وزرائے اعظم، جتنے پریزیڈنٹ، جتنے سول سرونٹس، میں خود اس کو ہم نے جمع کرائی ہیں چیزیں توشہ. یہ قوانین ایسے ہیں جو کہ پچھلے 75 سال سے چل رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سر آپ ان کو تبدیل کرتے ہیں، آپ نے وہ غلط جو چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈرڈز ڈیفرنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے، قانون مختلف ہے تحریک انصاف کے لیے، باقیوں کے لیے قانون نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. سر آپ خود کہتے ہیں، اس میں کوئی ایلیگیلٹی مجھے بتا دیں. آپ مجھے نہیں سر، میں تو کہا کہ لیگلی تو کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں تو یہ کہہ رہی ہوں مورلی آپ کو کیا یہ صحیح لگتا ہے کہ جو ایک تحفہ ملے، کیونکہ آپ ریاست کے ایک ریپریزنٹیٹیو ہیں اور وہ ریاست اور ملک کا تحفہ ہے، اس کو آپ بیچ کے پیسے جو بھی گھر لے جائے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مورلی اور ایتھکلی صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں جو قوانین ہیں ان کے پیچھے ایک مورل فریم ورک ہوتا ہے، اور وہ مورل فریم ورک کی وجہ سے یہ قوانین بنے ہیں. لیکن مجھے تھوڑی سی حیرانی یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے میڈیا میں یہ سوال تو نہیں اٹھایا گیا کہ جی یہ چیز مورل ہے نہیں ہے. لیکن ابھی جب عمران خان صاحب کا کیونکہ لیگلی کچھ نہیں ہے تو اب یہ مورل کا اٹھا لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لا آف دا لینڈ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک مورل فریم ورک ہوتا ہے جس کی وجہ سے لا بنتا ہے. بالکل صحیح سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کیونکہ بہت بحث ہو رہی ہے، بہت خبریں سامنے آئی ہیں، ابھی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیا اور اب ہم اس سارے معاملے پر حکومتی موقف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عطا اللہ تارڑ صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے نارکوٹکس اینڈ انٹیریئر اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. ویلکم ٹو دا شو سر. جی تارڑ صاحب، سر یہ توشہ خانہ کا جو اتنا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے، آبویسلی ایک چینل کی، ایک گروپ کی خبر ہے، پر سر حکومت بھی اس پہ بہت زیادہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں، تو سر کیا حکومت کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی ایویڈنس ایسا موجود ہے جو سٹوریز میں ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ٹرپس ہیں خان صاحب کے جس میں انہوں نے واپس آ کے کوئی بھی گفٹ ڈکلیئر نہیں کیا. تو یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ یہ کچھ کروڑوں کی کہانی ہو اور خان صاحب نے اس پرٹیکولر سعودی وزٹ کے بعد جو ولی عہد نے ان کو گھڑی تحفے میں دی وہ انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دی ہو. معاملہ اٹ رنز انٹو بلین، اور یہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے. دیکھیے ایک بندہ جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہو، ایک بندہ جو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتا ہو اور خود ایک ایسی گھڑی جو نایاب ہے، ایک ہی گھڑی ہے، اس کو اس طرح اونے پونے بیچ دے اور اس کے پیسے بھی ڈکلیئر نہ کرے، اس کی منی ٹریل بھی نہ دے، تو ابھی بہت کچھ سامنے آنا ہے. یہ بات آپ کے نوٹس میں رہے کہ آلریڈی جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ کو ریفر کیا فار کرمنل ٹرائل، وہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے بھی اس پہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کرمنل کیس رجسٹر کر کے باقاعدہ اس پہ تحقیقات کی جائیں گی، بیکاز ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں توشہ خانہ کو لے کے کہ خان صاحب نے بلینز ارن کیے ہیں اور وہ کہیں پہ ڈکلیئر نہیں کیے. نہیں تو سر یہ پھر آپ لوگ ان پہ کیسز چلائیں نا، یہ تو سارا دن میڈیا ٹرائل ہی ہوتا رہتا ہے، 4 پریس کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں، اب کیسز ہونے چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. معاف کریے گا مسئلہ اب صرف یہ ہے کہ آپ میں اور پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ فرق نہیں نظر آتا. وہ بھی جب حکومت میں تھے سارا دن آپ لوگوں کے خلاف وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے، اور آپ لوگ بھی سارا دن پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں. یہ کام تو پروسیکیوشن ایجنسیز کا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اب تک جتنے کیسز بنائے گئے ہیں پنجاب میں تو انہوں نے اینٹی کرپشن کے 4 ڈی جی چینج کر کے وہ کیسز کوش کروا دیے. باقی خان صاحب تقریباً 8 کیسز میں بیل پہ ہیں اور کئی کیسز کی کواشمنٹ موو کر چکے ہیں. تو یہ ہر چھوٹے سے معاملے پر بھی کورٹ کا رخ کر کے اور وقتی طور پہ ریلیف لے لیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے جو کہ بہت اسٹریٹ اینڈ سمپل ہے. اس کے علاوہ ہم نے اب جب یہ توشہ خانہ کی کرمنل کمپلینٹ لانچ کر کے اور باقاعدہ کیس چلانے کا ارادہ کیا ہے
تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. جس طرح سائفر والے کیس میں خان صاحب کو 2 کال اپ نوٹس ایشو ہوئے, خان صاحب ابھی تک پیش نہیں ہوئے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بلایا گیا, اسد عمر صاحب کو بلایا گیا, بہانے بازی سے کام لیا جا رہا ہے. اور دیکھیے سائفر والا کیس ہو یا توشہ خانہ کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے مگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کے ہاتھ نہیں آ رہی, مطلب کہ آپ سائفر پہ انویسٹیگیشن نہیں کر چکے, 6 مہینے ہو گئے کیونکہ وہ آتے ہی نہیں ہے, کورٹ سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو سر پھر مطلب کہ اس میں تو آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا فیلئر ہے نا کہ آپ صرف میڈیا ٹرائل ہی کر پائے, آپ اور کچھ نہیں کر پائے. ہمارا فیلئر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز پہ کیس نہیں بنایا. کیس وہ بنائے ہیں جو بہت پکے ہیں, جس پہ بہت سالڈ ایویڈنس موجود ہے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سائفر کا کیس ہو, وہ فورن فنڈنگ ہو. سر سائفر کا کیس ہے کیا؟ سائفر کے کیس میں ایک کنسپیریسی کو ہیچ کرنے کا ایک پرچہ رجسٹر کیا گیا ہے FIA کے تحت, اور وہ رجسٹر کرنے کے بعد کال اپ نوٹس دے کر بہت سارے لوگوں کو انٹروگیٹ کیا ہے. اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں, اعظم خان ملک سے فرار ہیں. اعظم خان کی لاسٹ ای میل موصول ہوئی جو پرنسپل سیکرٹری تھے کہ میں واپس آ کے انویسٹیگیشن جوائن کروں گا. ابھی تک انہوں نے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی, 4 دفعہ تاریخ لے چکے ہیں. فورن سیکرٹری جو تھے فارمر, ان کو انٹروگیٹ کر لیا گیا ہے. اور خان صاحب کو بھی جب وہ بہتر ہوں گے, چلنے پھرنے کے قابل ہوں گے, تو اگلا کال اپ نوٹس سرو کیا جائے گا. سائفر کے کیس میں ٹو ہیچ اے کنسپیریسی اگینسٹ دا کنٹری, اور اس طریقے سے ایک سینسٹیو ڈاکیومنٹ کو جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ذمہ داری تھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی, اس پہ پالیٹکس کھیلی گئی ہے, اس پہ ایک جھوٹ کا بیانیہ گھڑا گیا ہے. تو وہ کیس کرمنل کیس رجسٹر ہو کے چل رہا ہے. معاف کریے گا سر, بٹ اس پہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہیں, ان کے اندر کہا گیا کہ مداخلت ہے. شہباز شریف صاحب نے جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جیتا تھا تو اس کے بعد انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ اس کے اندر انویسٹیگیشن کریں گے. تو آپ لوگوں نے تو خود مطلب کہ وہ ایٹ سم سٹیج مانا کہ وہ ایک ایشو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنسپیریسی بنائی پاکستان تحریک انصاف نے, تو پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں کنسپیریسی تھی, وہ کہہ رہے ہیں ملک سے باہر سے ہوئی, اور ادھر بھی مطلب کہ لوکل اس کے کولیبریٹرز تھے, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کنسپیریسی کی. تو بیچ میں پھر وہی والی بات کہ آپ میں اور پاکستان تحریک انصاف میں فرق بڑا کم نظر آتا ہے. نہیں فرق بہت بڑا ہے, کیونکہ دیکھیے ایک تو سپریم کورٹ کے 5 ممبر آپ ہار رہے ہیں. نہیں الیکشن بھی دیکھیں نا, الیکشن بھی دیکھیں جو ملتان میں رزلٹ آیا, شیخوپورہ میں آیا. اب خان صاحب میاں نواز شریف کا مقابلہ کریں تو بات بنے, زرداری صاحب کا مقابلہ کریں تو بات بنے. ہمارے 3rd ٹیئر کے کینڈیڈیٹس کو 6-6 ہزار سے اگر ہرائیں گے تو یہ تو کوئی پاپولیرٹی کا معیار نہیں ہے نا. تھننگ آؤٹ ہو رہی ہے جلسوں میں. حالات آپ دیکھیں جی ٹی روڈ پہ, میں نے اس دن کنٹینر کو جی ٹی روڈ پہ کراس کیا ہے, 4 گاڑیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں, وہی گھسی پٹی تقریر ہے, 30 سال خاندان, چور, ڈاکو, لٹیرے. آپ دیکھیے کہ جو سائفر والا معاملہ ہے یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ معاملہ سچ تھا. اس پہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ پڑھ لیں, سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کا جب انہوں نے حکومت کو بحال کیا ان کا آپ فیصلہ پڑھ لیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب لابیسٹ کو ہائر کر رہے ہیں, امریکہ کے آگے منتیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی فائنینشیل ٹائمز کو جو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ اٹ از آل بیہائنڈ اس, تو وہ کیا ہے, یا اس کو سچ مانا جائے یا خان صاحب نے جو کہا تھا کہ فورن کنسپیریسی ہے اس کو سچ مانا جائے. اب اس کی دیکھیں کرمنل کمپلینٹ جو بھی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, جو بھی آپ تحقیقات کریں گے, ایونچولی اس کی کرمنل پروسیڈنگز ہونی ہیں. اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں حقائق سامنے آ جائیں گے. اور میں اعظم خان صاحب کو بھی کہوں گا کہ پاکستان واپس تشریف لائیں اور آ کے تحقیقات کا سامنا کریں. بالکل ٹھیک. طارر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ پی ایم ہاؤس میں کوئی بہت اہم اور انسکیڈیولڈ یا ان اناؤنسڈ جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں میٹنگ کیبنٹ کی بلائی گئی ہے, اینڈ فار ونس وہ پی ایم ہاؤس میں بلائی گئی ہے. سر کیا ایک دم اتنی ضرورت آئی کہ اس طرح کوئی ایجنڈا بھی غالباً اس کا جاری نہیں کیا گیا؟ دیکھیے پی ایم ہاؤس میں ہی ہمیشہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور پی ایم ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ہوتی ہے, اور پچھلی کئی کیبنٹ میٹنگ وہیں پر ہوئی ہیں. بس مگر اس حوالے سے میرے پاس ابھی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے, اگر ہوں گی تو آپ سے ضرور شیئر کر دیں گے. بٹ روٹین کے میٹر ہے, کیبنٹ میٹنگز اکثر ہوتی ہیں, ایجنڈا آئٹم سرکولیٹ کیے جاتے ہیں, اور ایک کیبنٹ میٹنگ ڈیو بھی ہے بیکاز کافی عرصے سے کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی, اینڈ پی ایم کی ایبسنس کی وجہ سے کہ پی ایم باہر دورے پر تھے, پہلے کاپ پہ شرم پی ایم صاحب کو تو سر کورونا ہوا ہوا ہے, تو وہ میٹنگ پھر کس طرح ہو رہی ہے؟ جی ویڈیو لنک پہ انہوں نے پرسوں بھی ایک ہماری پولیٹیکل میٹنگ تھی, انہوں نے تھوڑی دیر اس میں شرکت کی تھرو ویڈیو لنک, تو ہی از ریکورنگ. تو اگر یہ ہوئی اور اگر یہ بات ٹھیک ہوئی
تو وہ ویڈیو لنک سے بالکل کریں گے. آپ کو یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے اور وہ بائی پاس کے لیے اپنی سرجری کے لیے لندن میں موجود تھے تو انہوں نے بجٹ وہاں سے پاس کیا تھا, اس کو ویڈیو لنک کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی آر نہیں ہے, اگر ہوئی تو وہ روٹین کا میٹر ہے, کیبنٹ میٹنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ کوئی آرمی ایکٹ میں آپ لوگ تھوڑی سی آپ نے تبدیلی کی ہے, اور شاید وہ اس کو اس طرح تبدیلی کی ہوئی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کیبنٹ کی میٹنگ میں ہی وہ اپروو کروا لیا جائے گا, اینڈ دیٹ ول بی انف. ایسی کوئی بات فی الحال میرے علم میں نہیں ہے اور میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا جب تک کوئی مجھے معلومات میرے علم میں نہیں آتی. تو سر آپ انٹیریئر مطلب کہ آپ وہ معاون خصوصی ہیں, اتنی بڑی خبر چھپ گئی ڈان میں, آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو کیا حکومت نے اس کے اوپر کوئی ڈینائل بھیجا ہے, کانٹرڈکشن بھیجی, اور اگر نہیں بھیجی تو دیٹ مینس کہ وہ صحیح ہوگی. ایز وی اسپیک ابھی تک ایسی کوئی اطلاع کسی کیبنٹ ممبر کو نہیں ہے, تو میں اس کو بالکل I'll be very open, اس ایسی ابھی تک ہمیں نہ کوئی اطلاع دی گئی ہے, نہ اس معاملے پہ کوئی آگاہی ہے. تو سر آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ میں اخبار پڑھتا ہوں, میں نے خبر ضرور دیکھی. اچھا, تو سر وہ بیسکلی آپ پھر بایس ہے آپ کا, کیونکہ جیو کی خبر آپ یقین کر لیتے ہیں توشہ خانہ کی, اور جو ڈان میں خبر چھپتی ہے اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خبر پڑھی ہے مگر مجھے حکومت نے اطلاع نہیں دی. توشہ خانہ پہ دیکھیے, توشہ خانہ پہ الیکشن کمیشن آلریڈی ایک فیصلہ دے چکا تھا, تحقیقات کمنس ہو چکی تھیں, کچھ معلومات ہمیں باہر سے آ گئی تھیں, وہ فائلز موجود ہیں, پورے کاغذات موجود ہیں. تو وہ تو یہ اگر جیو نہ دیتا, ڈان چھوڑ کے ARY بھی دے دیتا تو ہم اس پہ یقین کر لیتے. اب یہ ڈان کی خبر آئی ہے بٹ میرے پاس کیونکہ معلومات نہیں ہیں تو میں اس بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا. توشہ خانہ کی ہم نے بڑی تحقیق کی تھی, اس لیے وہ ہمیں آف دا کف بھی پتا تھا. تو بہت ڈفرنس ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا میڈیا ہاؤس اور دا چینل اور دا سورس, اٹس اباؤٹ دا سبجیکٹ میٹر ایٹ ہینڈ. مے بی گورنمنٹ میں آپ کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے ہی کسی نے لیک کر دی ہو توشہ خانہ کی انفارمیشن؟ میرا نہیں خیال, کوئی ایسی معلومات ہوں گی تو آپ سے شیئر کر لیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا ویری کوئکلی, نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا کوئی پلان فائنل کیا ہے جماعت نے؟ شہباز شریف صاحب لندن میں رہے, پہلے آپ لوگ کہتے رہے کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی تھیں, اس کے بعد کہا کہ نہیں وہ تو ہم نے وہاں ڈسکس ہی نہیں کیا, تو پھر نواز شریف صاحب کی واپسی ڈسکس ہوئی؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب کی واپسی بالکل ہونی ہے, جس طرح ڈار صاحب واپس آئے ہیں, اور جو کیس بنایا گیا تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا, اور اس کے بعد جتنے بھی کیسز بنائے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں, اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں. اور مریم بی بی کے ریسنٹ کیس میں اکویٹل کے بعد اس چیز کے قوی امکانات موجود ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب کیس اپنا دائر کریں گے تو وہ انہی گراؤنڈ پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے, بیکاز مریم بی بی پہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا الزام تھا اور پرنسپل اکیوز میاں نواز شریف صاحب تھے, تو تمام پہلو کیس کے دیکھے گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی انشاءاللہ جلد واپسی ہو جائے گی, اور آ کے وہ عدالتوں کا سامنا بھی کریں گے, اور اپنے کیس کو اچھی طرح بھرپور طریقے سے, ان کی لیگل ٹیم تیار ہے کہ ان کیسز کو فائٹ آؤٹ کیا جائے گا, کیونکہ ان کے خلاف دیر از ناٹ این آئیوٹا آف ایویڈینس. اور جس طریقے سے یہ کیسز بنائے گئے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ورس فارم تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ جلد پارٹی بھی فیصلہ کرے گی اور ان کی واپسی جلد ممکن. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے دنیا بھر میں جو آج منایا جا رہا ہے ورلڈ ٹالرنس ڈے, یعنی کہ رواداری اور برداشت کا دن. 16 نومبر کو یونیسکو کی طرف سے ورلڈ ٹالرنس ڈے منایا جاتا ہے کہ باہمی احترام جو ہے, یا اظہار رائے کا احترام, یا رواداری اور انسانی رویوں کو جو ایک مثبت طریقے سے دیکھنے کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے ہے. یہ ایک وقت آج, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ وقت دن منانا, جبکہ ساری دنیا میں اگر ہم بات کریں تو عدم برداشت اور تشدد کو ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم, ڈین ایمریٹس, باسٹن یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. آپ سے ہم شاید اس ایشو پہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں, مگر اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ہم بار بار اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں, خاص طور پہ آج کل کے پاکستان میں کتنی ضرورت ہے اس کی. میرے خیال میں آپ نے درست کہا کہ اس کی اتنی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ دن منانا پڑتا ہے. ایک طرح سے جب آئندہ کا تاریخ دان ہمارے بارے میں لکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ اس قوم کو, قوم سے میرا مطلب پاکستان نہیں ہے, دنیا ہے, کیوں ضرورت پڑی کہ ایک دن کو
टॉलरेंस डे बना दें, और वो यकीनन इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि क्योंकि टॉलरेंस नहीं थी, क्योंकि ये नजर आ रहा था कि इनटॉलरेंस जो है ना सिर्फ बढ़ती जा रही है जैसे आपने कहा, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं कि वो बढ़ रही है, उसको हम रिवॉर्ड करते हैं, उसको हम प्रोलॉन्ग करते हैं, उसका हमें इनाम मिलता है, दुनिया भर में इनाम मिलता है, सियासत में इनाम मिलता है, ट्विटर पे इनाम मिलता है, सोशल मीडिया पे इनाम मिलता है, मीडिया पे इनाम मिलता है, और शायद इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। मेरे ख्याल में ये ऐसा दिन नहीं है कि इसलिए मनाया गया कि एक दिन था जब टॉलरेंस जो थी वो जीत गई और इनटॉलरेंस हार गई, इसलिए हम उसकी याद में ये दिन मनाते हैं। कई होते हैं ना तारीखी दिन के हम किसी चीज की याद में मनाते हैं, ये वो दिन नहीं है। ये वो दिन है कि एक मसला इतना बड़ा है और इतना आलमी है कि उसको उजागर करने के लिए हर साल हमें एक दिन बनाना पड़ता है। और शायद जब ये शुरू हुआ था तो तब ख्याल ये था कि एक दिन मना लेंगे और लोग समझ जाएंगे। अब तो ये लगता है कि हर दिन को इंटॉलरेंस के खिलाफ एक मुहिम बनाना जरूरी है। अब तो ये लगता है कि हर मिनट को ये बनाना जरूरी है। आपने जैसे कहा, पाकिस्तान में आप किसी किस्म की किसी फील्ड में देख लें, आप सियासत में देख लें, आपको इंटॉलरेंस नजर आती है, वो जुबान नजर आती है जो शायद गली कूचों में एक दूसरे से लोग ना इस्तेमाल करते हो। अब जो है वो हम अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में डॉक्टर साहब, बट मसला शायद ये है कि हमें ये शायद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मसला क्या है, किसकी वजह से ही हुआ है। ऑब्वियसली अगर तारीख को देखें तो तशद्दुद हो या इंटॉलरेंस हो, ये रुझान तो हमेशा मौजूद रहे, बट आजकल ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि दुनिया के किसी कोने में चले जाए तो ज़्यादा नज़र आते हैं। इसकी वजूहात को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम इसको कैसे इसको एड्रेस कर पाएंगे? मेरे ख्याल में वजह तो अमूमन जो जिक्र होता है वो कहीं ना कहीं से शनाख्त या आइडेंटिटी के हवाले से आ जाती है। और कि मेरी शनाख्त अगर मैं अपने हवाले से ऐसे कर लूं कि आपकी शनाख्त से फ़र्क है, और ना सिर्फ फ़र्क है बल्कि मेरी शनाख्त का दारोमदार इस पे है कि वो आपकी शनाख्त से अलग हो, और मैं आपसे ना सिर्फ डिस्टेंस रखूं लेकिन आपको हकारत से देखूं। किसी भी चीज़ में मैं ये इसको हम दीन के हिसाब से देख सकते हैं, इसको हम नेशनलिटी के हिसाब से देख सकते हैं, इसको हम ज़बान के हिसाब से देख सकते हैं कि जो सुपीरियॉरिटी है, सुपीरियॉरिटी इतनी नहीं जितनी इन्फीरियॉरिटी का सेंस है। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस वक्त मसला हम देख रहे हैं दुनिया भर में, वो ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है। वो सिर्फ डेफिनेशन का नहीं है। इंसानी इर्तिका में आपने जैसे पॉइंट आउट किया, यकीनन हमेशा से टॉलरेंस जो थी वो एक सवाल था, और जंगें होती थीं और लोग लड़ते थे और एक दूसरे को मुख्तलिफ समझते थे। लेकिन सोच ये थी कम से कम पिछली सदी में कि इर्तिका जो हमारी एवोल्यूशन है वो हमें टॉलरेंस की तरफ ले जा रही है। आई थिंक जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, या कम से कम मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो ये है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में वो जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा टॉलरेंस की तरफ जा रहा था, वो एक तरह से अगर यू टर्न नहीं तो उसने टर्न जरूर ले लिया कि अब हमें हर बार ये लगता है कि सही राइट कि जो चीजें हम पहले सीख गए थे एक दूसरे की दूसरी तरफ देखना, बर्दाश्त करना, ये समझ लेना कि मेरा बिल्कुल आपके जैसा होना जरूरी नहीं है, आपका बिल्कुल मेरे जैसा होना जरूरी नहीं है, वो जो टर्न आई है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। क्योंकि एक जो ये थ्योरी है ना कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, जो है वो एक बेहतरी का सफर है और वक्त से बिल्कुल सही सर, दैट सीम्स टू बी गोइंग अवे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।